अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह अपनी आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। शायर ने कहा है, और कुरान से मुतालिक जितने भी अल्फाज या कुरान के बारे में जितने अल्फाज भी कहे जाते हैं, वो कहीं भी हमें पढ़ने को मिल जाते हैं तो दिल चाहता है कि एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएं। या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे, खौफ अपना ज़ाहिर और बातिन में यकसां दे मुझे। हुब्बे इलाही हुब्बे कुरान दे मुझे, नेमत इस्लाम नूरे ईमान दे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत का ही हमारा ये सफ़र है जो हमने इस प्लेटफॉर्म पर शुरू किया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हर वो क्लास जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी रज़ा के लिए यहाँ पर करते हैं, अल्लाह हर उस क्लास को ज़रिया बना दे उससे मोहब्बत को बढ़ाने का, उसकी इताअत पर जम जाने का और अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसकी रहमतों की तरफ देखने का। कुरान, और इंशाअल्लाह आज हमारा टॉपिक सूरत अल आदियात के इंट्रो के हिसाब से ही इंशाअल्लाह अक़सामुल कुरान पर होगा, यानी ओथ्स ऑफ द कुरान। अक़सामुल कुरान में यहाँ कैटेगरीज ऑफ द कुरान नहीं है, इसको प्लीज़ ज़हन में रखें। अक़सामुल कुरान के टॉपिक में हम इंशाअल्लाह आज कुरान की अहमियत को सामने रखते हुए जो कुरान में ओथ्स आते हैं, जिनको आप कसम कहते हैं, उन्हीं पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, इसलिए कि सूरत अल आदियात उन सूरतों में से एक सूरत है जो कि ओथ से शुरू होती हैं। कुरान की इम्पोर्टेंस और कुरान के मोजज़ा होने को सबसे पहले इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में हम कुरान किस तरह से मोजज़ा होते हुए हमारे दिल में नूर जगाता है, इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। और फाइनली फिर हम जो ओथ्स की तारीख़ है और जो कुरान में उनका टूल इस्तेमाल किया गया है, उसका मकसद क्या है, इन एक्सप्लेनेशंस के साथ इंशाअल्लाह आज अपनी क्लास को हम सेशन 2 को कंप्लीट करेंगे। कुरान खुद को, यानी कुरान के लिए कुरान में अल्फाज आते हैं किताबुन अजीजुन, यानी एक बहुत माइट रखने वाली किताब है। अजीज या कुरान का माइट मेंशन करना या किताबुन अजीज इसको कहना, इसमें कई पहलू छुपे हुए हैं। अगर हम सिर्फ इसके मोजज़े के पहलू को ज़हन में रखें तो कुरान एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर हमें एक-एक लम्हा जब भी ख़्याल आए, हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस कुरान वाला अहलुल कुरान बनाया है। वो ये कि बातिल इसको किसी एंगल से अप्रोच नहीं कर सकता। ये हकीकत है, जब आप कुरान को किताबुन अज़ीज़ कहते हैं, तो कुरान के लिए ये फैक्ट और ये फिगर्स डे 1 से दे दिए गए हैं कि बातिल किसी एंगल से इसे अप्रोच नहीं कर सकता। और उसकी एक बेसिक वजह कुरान में आने वाली सूरत हिज्र की आयत 9 है, जहाँ अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कुरान की प्रिजर्वेशन अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और अल्लाह ताला ही इस ज़िक्र की हिफाज़त करने वाले हैं। तो कुरान का मुअज्ज़ज़ा होना कई एंगल से वाज़ेह है। अगर कभी-कभी अपने आप को हम एज़ अ रिमाइंडर ये बातें बार-बार याद कराते रहें, तो जब कभी ज़िंदगी के अंदर छोटी-छोटी चीज़ों में इस कुरान पर स्टैंड लेना मुश्किल हो रहा होता है, चाहे वो छोटी-सी बात सिर्फ़ सच बोलना ही क्यों ना हो, सिर्फ़ मुस्कुराना ही क्यों ना हो,
صرف کسی انسان کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، یہ چھوٹی-چھوٹی باتیں بھی اس وقت، یہ چھوٹے-چھوٹے جملے بھی، قرآن کا العزیز ہونا بھی، قرآن کا عزیز اتھارٹی رکھنے والی کتاب ہونا بھی، یہ یاد آ جانا بھی اس وقت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو کئی اینگل سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں معجزہ پکڑایا ہے قرآن کی شکل میں۔ ایک یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ اس کے لیے آپ اٹیچ کر نہیں سکتے۔ پھر اس کا ایک اور معجزہ، الحمدللہ، شکر گزار رہیں اس رب کی ہر لمحہ، جس وقت بھی آپ قرآن کی تعلیم لینے کے لیے یا قرآن کی کلاس لینے کے لیے بیٹھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چین کا حصہ بنا دیا ہے، اس ٹریڈیشن میں آپ کو اٹیچ کر دیا ہے، جو ٹریڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور جس چین آف نیریشن میں قرآن کی حفاظت موجود ہے۔ آپ کا اور میرا مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کا صرف علم حاصل کرنا بھی، چاہے ہم حفاظ نہیں ہیں، چاہے ہمیں قرآن پورا حفظ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کا علم حاصل کرنا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، چاہے وہ صرف ایک کلاس سننے کی حد تک بھی ہے، تب بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس معجزے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، کہ اتنی لینتھ کا مصحف، اتنے سارے 600 پیجز والا کم سے کم مصحف، جس کے ایک دو صفحے نہیں ہیں، اس کو انیشیلی میموری میں پریزرو کیا گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ معجزہ، اس لیے کہ باقی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں بھی آئیں، جن کو آپ ریویلڈ بکس کہتے ہیں، ان میں بھی سکرولز اور صحیفے موجود تھے، اس میں بھی ٹیبلٹس دی گئی تھیں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں اراؤنڈ 600 پیجز ہیں، وہ جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس کو انیشلی صرف میموری میں پریزرو کیا گیا۔ پھر اگلا سٹیج تھا کہ اس قرآن کو میموری سے لیدر کے اوپر، یا اونٹ کی شولڈر بونز کے اوپر، یا کپڑوں کے اوپر، یا وہ راکس اور ٹیبلٹس کے اوپر اس کو ڈاکیومنٹ کیا گیا۔ اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ 23 سال تک بٹس اینڈ پیسز میں اسی طرح سے لیدر پارشمنٹس پر، کپڑوں کے اوپر یا بونز کے اوپر اسی طرح یہ پریزرو اور سیف ہوتا رہا۔ 23 ایئرس تک اس کی پریزرویشن اس طرح تھی، اور یہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ اس کا معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد اس کتاب کو آپ کی زندگی کے بعد کمپائل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک کتابی شکل میں بین الدفتین، بٹوین دا ٹو بائنڈنگز موجود نہیں تھا، ایون دین آپ کے وصال کے بعد صحابہ کے دور میں ایک ایک حرف اس کا ایسے پریزرو کیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب پر نازل کر کے آپ کے رب کی طرف سے وحی کے طور پر تھما دیا تھا۔ اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ یہ کتاب صحابہ کرام کے تھرو کانسٹنٹلی دنیا میں پھیلی ہے۔ انہوں نے علم حاصل کیا، اور اورل ٹرانسمیشن پر یہ موسٹ آف دا ٹائم پھیلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو بین الدفتین، بٹوین دا ٹو بائنڈنگز کمپائل کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی کاپیز بنا کر، جس کو آپ مصحف عثمانی کہتی ہیں، پھر اس کو فردر ڈسٹریبیوشن کی طرف لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے موسٹلی صحابہ کی اورل ٹرانسمیشن تھی۔ صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے آل اکراس دا گلوب۔ آپ اس بڑے پروسیس کا حصہ ہیں، جہاں اس وقت آج دنیا کے اندر 1.8 بلین مسلمان ہیں، اور آپ آج اس چین کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ خود کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں، مزید خود کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ نے قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے، ورنہ زندگیاں تو اندھیروں میں گزرتی ہی رہتی، اور ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے ڈائمنڈز اور جیولز اور پرلز مس کرتے جا رہے ہیں، اور زندگی ہماری کس طرح سے جو ہے وہ اندھیروں میں اور بھٹکتے ہوئے راستوں پر گزرتی جا رہی ہے۔ تو جتنا اللہ کا انسان شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ قرآن کی کلاس کا حصہ بن جانا، اس میں تو انسان کا سجدوں سے شکر میں سر نہ اٹھے۔ چاہے آپ کو بھی زندگی کے اندر، لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ بات کی تھی جب ہم ڈے 1 کر رہے تھے سورت العادیات کا،
اور اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ چیز ایز این انسینٹیو دی تھی. اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو تھام کر رہیں گی، آپ کبھی اپنے آپ سے نا امید اور اپنے آس پاس سے نا امید نہیں ہوں گی. چاہے ہم اس وقت نیکیوں میں بڑی بڑی بظاہر نیکیاں نہیں کر رہے، لیکن اس وقت ہمارا قرآن کے سامنے صرف آ کر بیٹھ جانا، اٹ از سچ اے بلیسنگ کہ الحمدللہ کہ نیت نیکیوں کی کرتے جائیں، توفیق انشاءاللہ ملتی جائے گی. اور بغیر اس بات کے نیت کرتی جائیں کہ آپ کہیں کہ میں لاجسٹکس تو نکال لوں پہلے اور میں ذرا منتھلی ڈسٹریبیوشن کر لوں کہ میں نے اس نیکی کو اس سٹیج تک اس منتھ تک لے کر آنا ہے، پھر اس نیکی کو میں نے اس سٹیج تک اس منتھ اور اس ویک میں لے کر جانا ہے. forget about this all thing. ابھی ارادے کر لیں بڑی بڑی نیکیوں کے، اور جو نیکی آپ کو اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت بڑی لگتی ہے، شاید آپ کو اپروچ میں ہی نہیں لگتی ہے، آپ اس کا بھی ارادہ کر لیں. یہ قرآن کی محفل کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو وہ قرآن کی محفل میں بیٹھ کر دل کے اندر صرف اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور جو ارادے اور نیتیں کرتے ہیں، اللہ اس کا ان کو اتنا بڑا پھل اس دنیا کی زندگی میں دکھاتا ہے کہ ان کو خود یقین نہیں آتا کہ وہ کہاں سے کہاں تک سفر کر کے اس دنیا کی زندگی میں پہنچ گئے ہیں. تو کانسٹنٹلی اللہ سے مدد مانگے اور نیکیوں کے ارادے کریں. آپ اور میں اس چین کا حصہ ہیں جس کی بگننگ پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کلام کو ریسیو کیا، جہاں بگننگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں بہترین جنریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجود ہے، اور اس کے دوسرے سرے پر دوسرے ایج پر اس وقت آپ اور میں کھڑے ہیں. اٹ از سچ اے ہیوج بلیسنگ کہ اگر صرف یہ احساس ہی ہمیں ایک نعمت کے طور پر ہر دن ہٹ کر جائے، ہمارے قدم کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھنے کی ہمت نہ کر سکیں. آپ اور میں اس قرآن کا حصہ ہیں جہاں اس قرآن کو آج تھامنے والے کم ہیں. 7.5 بلین آبادی ہے اس وقت دنیا کی، the world population. مسلمان صرف 1.8 بلین ہیں، and out of this 1.8 بلین بہت کم مسلمان ہیں جن کو اس قرآن کے سامنے بیٹھنے کی، رب سے محبت کو ہر دن ریوائیو کرنے کی، رب کی عبادت میں سر جھکانے کی، رب کے سامنے گڑ گڑانے کی، رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے شکر میں جھکا کر رکھیں کہ جس نے توفیق دے دی اور اس کام کے لیے، اس سننے کے لیے ہمیں سلیکٹ کر لیا. قرآن کا ایک اور معجزہ جو میں اس وقت اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر آپ میں سے بہت سی بہنوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن آتا ہے. اگر اللہ نے مجھے انشاءاللہ توفیق دی اور کبھی موقع ہوا تو اس کے اوپر ایک شارٹ کورس ڈیزائن کر کے پھر پراپرلی انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس وقت ظاہر ہے بہت لمبی بات تو نہیں ہو سکتی، بٹ جسٹ ٹو گیو یو اے کلیئرٹی، تاکہ کبھی بھی آپ کو اپنے اس کلام کے بارے میں، جس کے بارے میں بہرحال فتنوں کے دور میں کنفیوژنز پھیلیں گے، آپ کو کنفیوژن نہیں آئے. جہاں قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، جہاں اس کا اورل ٹرانسمیشن جو ہوا ہے بگننگ میں وہ ایک معجزہ ہے، جہاں آج تک ہم تک قرآن کا ویسے پہنچ جانا جیسے کہ جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، یہ ایک معجزہ ہے. وہاں یاد رکھیں اس قرآن کی اسٹیبلشڈ ویریئنٹ ریڈنگز جن کو آپ ڈفرینٹ قرات کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہیں. قرآن کی چند قرات کا جو ڈفرینس ہے بہت چند الفاظ کا ہے، پلیز کوئی کنفیوز نہیں ہوگا بیکاز اٹس اے ویری ہیوج ٹاپک. لیکن کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کی کانسٹنٹ کیوریز اس کے اوپر آتی ہیں تو ایک اچھا مقام تھا، مجھے لگا کلاس کے اندر بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. ویسے بھی میرے لیے میسنجر کے اوپر یا انڈیویجول میسیجز کے اندر اس طرح کے کانسیپٹس کو ڈیفائن کرنا کمپلیٹلی مشکل ہوتا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کلاسز کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو کانسیپٹ سمجھنے میں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آسانی ہو جائے. تو جہاں قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے وہاں اس کے ساتھ اس کی اسٹیبلشڈ ویریئنٹ قرات ہیں، اور وہ سب لیجیٹمیٹ ہیں، یعنی سب بالکل ٹھیک ہیں. یہ قرات کا جو چھوٹا سا ڈفرینس کہیں کہیں موجود ہے، یہ قرآن کے میننگز کو ملٹی لیئرڈ کر دیتا ہے، یہ خوبصورتی قرآن کی بڑھا دیتا ہے. قرآن کے کچھ پوائنٹس کے اوپر جہاں آپ کو ہلکے پھلکے الفاظ کا ڈفرینس ملتا ہے وہاں کانسیپٹس اور زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں. تو کسی قسم کا
कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जब भी आप ये सुने कि मुसलमानों के पास कुरान की क़िरात में वेरिएशन है, तो आपको फ़ौरन अगला ख़्याल जो हिट करना चाहिए कि वो वेरिएशन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं क्रिएट करते। दिस इज़ द वन लाइनर जो मैं आपको आज के मैसेज से देना चाह रही हूँ कि कुरान का मुअजिज़ा होने में ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर इसकी क़िरात मुख्तलिफ आती हैं, टोटल 7 क़िरात जो जिनको आप तवातुर से आना कहते हैं, 7 क़िरात कुरान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गईं। सही बुखारी की हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादल कुरआन उन्जिला अला सबअति अहरुफिन फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आते हैं कि बेशक कुरान 7 क़िरात में नाजिल फरमाया गया। ये 7 क़िरात का मतलब क्या था? एक कबीला कुरैश सिर्फ नहीं था। आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप अगर पंजाब में रहती हैं तो आपको पता होगा कि पंजाब विद इन पंजाब आप बहुत से डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनते हैं। लाइक अगर पंजाबी ज़ुबान अलग है, सराइकी ज़ुबान अलग है, फिर अटक की ज़ुबान अलग है, फिर वो किसी और तरफ आप चले जाएँ तो उधर की लैंग्वेज अलग है। विद इन पाकिस्तान बलोची ज़ुबान अलग है, विद इन पाकिस्तान सिंधी ज़ुबान अलग है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है? इसी तरह से विद इन अरब कल्चर, विद इन अरेबियन पेनिनसुला सिर्फ कबीला कुरैश नहीं था। एक एक्सेंट कबीला कुरैश का था, इसी तरह एक और एक्सेंट था, फिर एक और एक्सेंट था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर 7 क़िरात आपको सिखाई, यानी 7 क़िरात में कुरान आपको सिखाया गया। आपकी हदीस में जो आता है सही बुखारी में कि 7 क़िरात कुरान की नाज़िल फ़रमाई गईं, लिहाज़ा इनमें से जो तरीका जिसके लिए आसान हो उसको पढ़ लिया करें। ये 7 क़िरात के बारे में याद रखें कि जो मुस्तनिद 7 क़िरात हैं, जिनको आप मुतवातिर कहते हैं, वो 7 हैं और अगर किसी को नहीं समझ आती है ये टर्म तो प्लीज़ बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब कभी इंशाअल्लाह मौका होगा तो इस पर और तफ़सील से बात करेंगे। अभी सिर्फ़ सुन लें। टोटल आपको किसी किताब में अगर 10 मिलती हैं क़िरात कुरान की तो 7 मुतवातिर हैं, 3 आर अहाद के लेवल पर। अहादीस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ख़बरे अहाद जो होता है उसमें 3 क़िरात अलग से आती हैं और अगर आपने स्कॉलर का नाम सुना हो इमाम जलालुद्दीन सुयूती, तो उन्होंने इन 10 क़िरात को अपनी किताब में मेंशन किया है। ये 10 क़िरात मैं आपके सामने सिर्फ़ नाम के तौर पर बोल रही हूँ, मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में ये मेंशन कर चुकी हूँ। किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है वरना ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को समझें बिकॉज़ इन डेप्थ स्टडीज़ के थ्रू ना सिर्फ़ मैं चाह रही हूँ कि आपको इस्लाम से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से मोहब्बत हो, बल्कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आपके अंदर इस्लाम का कॉन्फिडेंस आ जाए और इल्म कॉन्फिडेंस लेकर आता है, मोहब्बत कॉन्फिडेंस लेकर आती है। अल्लाह और इस्लाम के ऊपर एतमाद आपको जो है वो ऐसा कन्विक्शन देगा इंशाअल्लाह कि बाहर जितने भी फितने होंगे, बाहर से जितनी भी आवाज़ें आएँगी कि ये तो बाइबल की तरह कुरान के वर्जन्स आना शुरू हो गए और ये हैं फितने बाहर। मुझे नहीं मालूम एकेडमिक अप्रोच के साथ यहाँ कितने लोग बातों को समझते और जानते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि व्हेन यू विल ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब तो मुसलमानों के ऊपर ये एलिगेशंस भी लगाए गए कि वो मुसलमान जो दावा करते हैं कि आपके पास एक ही कुरान है और ये अल्लाह की हिफाज़त में है। ये इन्हीं क़िरात को बेस बनाकर मुसलमानों के ऊपर एलिगेशंस और इस्लाम पर एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि जस्ट लाइक बाइबल जैसे बाइबल के वर्जन्स हैं, इसी तरह से जो है वो क्योंकि कुरान में 10 क़िरात हैं या 7 क़िरात हैं, तो ये भी तो वर्जन्स की तरह आ रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक वर्जन, दिस इज़ कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 7 क़िरात जो नाज़िल की गईं, इसमें जो नाम आते हैं उसमें एक क़िरात जो है वो अब इब्न आमिर याहसबी की है, अब्दुल्ला बिन कसीर की है, आसिम बिन अबी नजवत की है, अबू उमर बिन अला की है, नाफ़े बिन अबी नईम की है, हमज़ा बिन हबीब ज़ियादत नाम आता है, कसाई अली बिन हमज़ा आता है। ये वो 7 हैं जो तवातुर से हैं और जो 3 हैं जिनको अहाद की कैटेगरी में रखा जाता है वो अबू जाफ़र यज़ीद हैं, याकूब इब्न इसहाक अल-हदरमी हैं और हलफ़ बिन हिशाम हैं। तो ये 10 क़िरात हैं टोटल जो कि एक कुरान का मुअजिज़ा है। अब
آپ میں سے کسی کو شاید معلوم ہوگا کہ سعودی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ان جو تواتر کی 7 ہیں ان میں سے 4 کے اوپر مصحف شائع کیے تھے. اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اکراس دا گلوب امنگ سم مسلم اسکالرز آلسو، جنہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے اگر آپ قرات کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے مصحف نکال دیں گے تو وہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی، جبکہ یہ جمع کتابی کا ایک پورا اصول ہے جو ہمارے ٹریڈیشن میں ڈسکس ہوتا ہے اور چلتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیسک ہمارا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کمپائلیشن ہوا ہے قرآن کا اور وہ پھر مسلم امت میں پھیلا ہے. سو کیپ دس ان مائنڈ، رسم عثمانی کے اندر ایک ہی مصحف تھا بٹوین دا ٹو بائنڈنگس. اس مصحف کے اندر نہ نقطے تھے اور نہ حرکات اور اعراب تھے. سو وہ مصحف اس کیپیسٹی پر تھا کہ یہ 7 کی 7 قرات کی میجورٹی چیزیں اس میں کور ہو رہی تھیں. تو جو مصحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کمپائل کیا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں رسم عثمانی کے طور پر موجود ہے، اب اس پر حرکات اور اعراب اور نقطے لگا دیے گئے ہیں. جس دور میں اس کو کمپائل کیا گیا اس وقت یہ ساری قرات کا میجورٹی کنٹینٹ اس میں ہی کور ہو رہا تھا، کیونکہ نہ نقطے تھے نہ حرکات اور اعراب تھے. اور اگر آپ میں سے کسی کو گرامر آتی ہے سو اٹس ویری ایزی ٹو نو دیز قرات ڈفرینسز. اس لیے کہ میں آپ کو اگر صرف ایک چھوٹا سا گلمپس دوں تو جو قرات کا ڈفرینس ہے اس میں آیتیں الگ الگ نہیں ہیں. کسی آیت کا کوئی ایک کہیں پر لفظ، جیسے ایک پوری قرات میں صرف 5 الفاظ جو ہوں گے وہ پورے مصحف میں الگ ہوں گے. اگر یعملون ہے تو اس کو یعملون کر دیا جائے گا. اتنا سا فرق ہوگا، اور یہ فرق صرف وہ پہچان سکتے ہیں قرات کا جن کو عربی گرامر آتی ہے. تو قرآن کے معجزے کے طور پر یہ بات یاد رکھیے گا، جسٹ ٹو گیو یو کانفیڈینس. نمبر 1، قرآن کی متواتر 7 قرات اور احاد کی کیٹیگری میں 3 قرات آتی ہیں. یہ سب کی سب لیجٹمیٹ ہیں. یہ قرآن کے مفہوم میں کانٹرڈکشن نہیں کرتی، نہ صورتیں بدلتی ہیں، نہ آیات بدلتی ہیں، نہ آیات کا نمبر بدلتا ہے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہیں اور یہ قرآن کے مفہوم کو ملٹی لیئر کرتے ہیں. ان کے اوپر مصحف اس وقت کمپلیٹلی موجود نہیں ہیں، ان پر کام ضرور ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جمع کتابی کے نام سے ایک آپ اگر اسٹڈی کریں تو جمع کتابی کے نام سے یہ پورا ایک فلسفی ہے جو مسلم امت میں چلتی ہے. اور مسلمان اسکالرس کی خواہش ہے کہ ان کے مصحف قرات 1 قرات 2 قرات 3 کے اوپر کم سے کم جو تواتر کی کیٹیگری میں ساتھ ہیں ان کو امت کے سامنے لایا جائے، تاکہ کل کو جو منکر حدیث کا فتنہ ہے اس کو بھی ایک سائٹ پر کیا جا سکے. اس لیے کہ قرآن کی قرات کا ڈفرنس صرف صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور جو منکر حدیث ہوتے ہیں وہ احادیث کو نہیں مانتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ یاد رہے گی بات اور اپنی اولاد میں آپ یہ بات ڈال دیں گی کہ قرات کا ڈفرنس آیات اور مفہوم میں کانٹرڈکشن نہیں کرتا بلکہ یہ اس کو ملٹی لیئر کرتا ہے، تو انشاءاللہ کل کو کوئی بھی فتنہ اس کے بارے میں اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے پاؤں کبھی ڈگمگائیں گے نہیں. دا فائنل جو قرآن کا میریکل کا امپیکٹ ہے، جس سے میں انشاءاللہ اپنی اگلی ڈسکشن پر جاؤں گی، وہ قرآن کے میریکل کا امپیکٹ ہے کہ قرآن آپ کے دل پر نقش چھوڑ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہر قرآن کی کلاس آپ کے دل پر کوئی نہ کوئی اپنی امپرنٹ، اپنا نشان، اپنا نقش، اپنا خوبصورت سا ایک سٹیمپ ضرور چھوڑتی ہے. اور یہ امپرنٹ ایسا ہوتا ہے دل کے اوپر جو شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، ایک بڑا یونیک امپرنٹ انسان کے دل پر رہ جاتا ہے. اسی لیے بعض اسکالرز، اسپیشلی اگر آپ حضرت انس بن مالک کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، قتادہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہر قرآن کا پڑھنے والا ماتاب القرآن الا بزیادت او نقصان، ہر قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھنے والا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اپنے مقام کو ایلیویٹ کر لیتا ہے. جو بھی قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے وہ کم فائدہ لے یا زیادہ فائدہ لے، وہ اپنے مقام کو ایلیویٹ ضرور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. اور کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ نور، کچھ نہ کچھ امپرنٹ اس کے دل پر ضرور چلا جاتا ہے. اور یہ اس وقت نیڈ آف دا آر ہے، بیکاز وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف فتنہ اینڈ وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف ایمبیگوٹیز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہیں
کہ آپ کی احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اینڈ آف ٹائمز کی طرف جب معاملات، حالات، دنیا مشکل ہو جائے گی اور دنیا میں بے یقینی اور ایمبیگوٹی پھیل جائے گی، جب عقل مند سے عقل مند الفاظ جو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہی ہوں احادیث سے، اس میں آپ نے فرمایا عقل مند سے عقل مند انسان بھی کنفیوژنس کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ نے بتایا یہ وقت امت پر آئے گا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو وقت آنے سے پہلے تیار کر رہے تھے۔ اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو فورسی کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، واٹ از دا پاسبلٹی۔ اور فورسی کرنے والا انسان جو ہے وہ آنے والے وقت کے حالات کو فورسی کر کے لیتھارجک نہیں ہوتا، بلکہ اپروپریٹ ڈیسیژنز لینے کی طرف، اپروپریٹ قدم لینے کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب کنفیوژنز عام ہوں گی، جب ایمبیگوٹیز ہوں گی، جب انسرٹنٹیز ہوں گی، جب کلیرٹیز نہیں ہوں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس محفل میں موجود تھے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کنفیوژن سے کیسے نکلا جائے گا؟ آپ کلیئرلی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ انداز ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں۔ کنفیوژنز کا نہیں پوچھا کہ وہ کیا کنفیوژنز ہوں گے یا رسول اللہ، کیا وائرس آ جائے گا، کیا ٹیکنالوجی کا فتنہ آ جائے گا، کون سا دجال آ جائے گا، کون سا اے آئی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی ہوگی۔ نتھنگ لائک اٹ، ہی wasn't concerned کہ کیا فتنہ ہوگا، ہی said اس کنفیوژن سے نکلا کیسے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے۔ آپ نے کہا کتاب اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے آپ کو اور مجھے کیا بتا دیا؟ We are living in times of فتنہ and confusion right now۔ آپ کو دین والے ہی بعض اوقات جو ہیں وہ ایمبیگوس لگتے ہیں، بعض اوقات کہیں دین کا علم دیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو وہاں کلیرٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، آس پاس حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کس کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالوں جو ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے؟ کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے پوری دنیا نے۔ آپ کو یو ایس اور یو کے اسکالرس کچھ کہتے ہوئے ملتے ہیں، آپ کو سب کانٹیننٹ کے اسکالرس کچھ کہتے ہوئے ملتے ہیں، اپون اسلامک بینکنگ آپ کو ڈفرینٹ رائے اور آراء ملتی ہیں، اوپینینز ملتی ہیں۔ تو جو لیجٹمیٹ چیزیں ہیں، یعنی جو جس کو آپ آج نیسیسٹی کہہ سکتی ہیں، اس کے اوپر کنفیوژنس اس وقت کھڑی ہوئی ہیں۔ سو وی نیڈ کنفیوژنس کا سولوشن کہیں نہ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں کہ تمہاری ہر پرابلم، ہر کنفیوژن، ہر ایمبیگوٹی کا حل قرآن میں موجود ہے۔ جس دن مسلمان کو یہ یقین آ جائے گا کہ میرے ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے، چاہے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں گی یا انجینئر ہوں گی، یا آپ اس وقت کسی بھی سٹریٹا کے اوپر، کسی بھی پروفیشنل لائن کے اندر، کسی بھی بزنس کے اندر، کسی بھی ورک پلیس کے اندر، گھر کے کسی بھی ایشو کے اندر آپ انوالو ہوں گی، پرسنل اور کلیکٹیو، آپ کا یقین ہوگا کہ آپ کا سولوشن اس قرآن میں موجود ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس سے ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے۔ دیٹس اے میریکل آف دس قرآن کہ یہ دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے، اس دنیا میں آنے والے لاسٹ انسان کے لیے بھی سولوشنز اپنے اندر امبیڈڈ رکھتا ہے۔ بس وقت لگانے والی جو ہے کیفیت درکار ہے کہ ہم اس قرآن کو وقت دیں، زندگی میں اس کے سامنے آ کر بیٹھیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ گین کریں۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک دن میں نہیں آتی، ایک لیکچر سے نہیں آتی، ایک مہینے میں، ایک سال میں، ایک کورس سے نہیں آتی، نہیں آتی ایک کورس سے۔ میں لکھ کر دے سکتی ہوں، اس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایک کورس سے بھی نہیں آتی۔ آپ کہیں میں نے کور ٹو کور 2 سال لگا کر قرآن پورا پڑھ لیا، میں نے 4 سال میں قرآن پورا پڑھ لیا، میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں، آپ کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ 3 سے 4 سال میں بھی کور ٹو کور پڑھنے کے بعد بھی نہیں آ سکتی۔ The reason being جہاں قرآن کے اتنے miracles آپ نے دیکھے ہیں، وہاں یہ miracle بھی ہے کہ قرآن is not a linear book۔ I don't know how many of you can understand if I'm saying that Quran is not a linear book۔ Linear book in the sense کہ ایک chronological order میں یہ نہیں چلتا ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے چیپٹر نمبر 1 like Genesis، جیسے بائبل شروع ہوتی ہے کہ وہ جینیسس سے شروع کرتے ہیں، چیپٹر جینیسس فرام بائبل، جس میں بگننگ آف ہیومینٹی، آدم اور ایڈم اینڈ ایو کا ذکر آتا ہے۔ قرآن is a non-linear book۔
یہ ہر صفحے پر ایک دوبارہ سے نئی بات کر دیتا ہے، یہ ہر صفحے کے اوپر ایک نئی کہانی لا سکتا ہے، یہ 10 صفحوں کے بعد اس کہانی کو ریپیٹ کر سکتا ہے. سو اٹس اے یونیک اسٹائل کتاب. اس کی لینگویج میں یونیکنیس ہے، اس کے ایکسپریشن میں یونیکنیس ہے، اس کے لٹریچر اور لینگویج ایسپیکٹ میں، اس کے ایلوکوینس میں یونیکنیس ہے. یہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے چیز. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو 2 4 5 10 سال میں نہیں سمجھ سکتے آپ. وی ہیو ٹو اسپینڈ آور لائفز ان اٹ. آخری سانس تک جو اس تک آ گیا وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری آخری سانس بھی جو لفظ بولے وہ اس قرآن کا لفظ ہو. میرا آخری لمحہ بھی جو میرا اس زندگی میں گزرے وہ اس قرآن کے یا تو مطابق ہو، یا اس قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے والا ہو، یا اس قرآن کے بارے میں سوچنے والا ہو. سو اٹس اے ہائیسٹ لٹریچر جس کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے. ایون اگر آپ اس کو اسٹڈی اور کمپیریٹیو اسٹڈیز میں جاتے ہیں ود ادر ریویلڈ بکس، تو قرآن کسی ریویلڈ بک کے ڈیزائن پر یا پیٹرن پر یا اسی ایلوکوینس پر نہیں نازل کیا گیا. اٹس کمپلیٹلی یونیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جانے والا قرآن جس کو صحابہ میں مرر کیا گیا. اینڈ یو آر دا لکیسٹ ون، وی آر دا لکیسٹ ون کہ وہ مرر ایفیکٹ قرآن کا آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہمارے سامنے اس وقت بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معجزہ رکھتا ہے. یہ مخلوق کو انکیپسٹو کر دیتا ہے، ایک کیپچر کر لیتا ہے اپنے اپنے ایک جس کو آپ کہتی ہیں کہ اپنے ایک میجیکل پاور کے اندر یہ انسان کو بالکل انکمپس کر لیتا ہے. اور اس کے اندر وہ اعجاز موجود ہے. اگر آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہمارے اسکالر آتے ہیں امنگ دا کلاسیکل اسکالرس، اصول الدین اور اصول الفقہ کے اسکالر آتے ہیں، عبداللہ بن حج ابراہیم. ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا قرآن کی ڈیفینیشن میں لفظ منزل علی محمد، یہ اس کا ایک ایک لفظ نازل کیا ہوا ہے علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لِأَطْلَ الْإِعْجَازِ وَلِتَعَبُّدْ، محمد پر نازل کیا جانے والا ایسا لفظ الفاظ کا کلیکشن جس نے مخلوق کو بالکل اپنے میجک میں لیا ہوا ہے. ایسی میراکلس کتاب ہے جس کی کاپی نہیں بن سکتی. لِتَعَبُّدْ، یہ ایک مینز آف ڈیووشن ہے، بندگی کا ذریعہ اللہ نے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے. تو اس قرآن سے جس وقت جس کو جتنا موقع ملتا ہے اللہ کی محبت میں بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن میں 2 ایسپیکٹ بہت اسٹرانگ ہیں. جہاں میرے مسئلوں کا حل ہے اس کے اندر، جس کو آپ اصول الشریعہ کے انڈر لا سکتے ہیں، آپ کے اور میرے مسئلوں کا حل اصول الشریعہ میں موجود ہے. جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں قرآن کے، اصل میں ان میں میرا اور آپ کا زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے. جب اللہ نے کسی کام سے روکا ہے تو میرے فائدے سے روکا ہے، اور فائدہ زیادہ وہاں پر میرا ہے جب بھی مجھے روکا ہے. جس کام کو کرنے کو کہا ہے میرا فائدہ ہے تو مجھے کہا ہے. سو قرآن بیسیکلی اگر میجر ڈویژن کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ایک طرف ہے اس میں اصول الدین جس کو آپ بلیف سسٹم کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. دس از اصول الدین. اور ایک دوسرا بڑا چنک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں میرے مسائل کا حل ہے. دس از اصول الشریعہ، جس میں ڈوز اور ڈونٹس، اوامر اور نواہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب آ جاتے ہیں. تعبد اسی کے اندر آ جاتا ہے. قرآن میں تعبد کی کیٹیگری کو تلاش کرنا کہ میری بندگی رب سے اٹیچ ہو جائے، زندگی بھر کا کام ہے. زندگی بھر ہم نے اس سے جڑ کر رہنا ہے. تو قرآن ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں، وہ یونیک تلاوت ہمیں سکھائی گئی ہے. اگر آپ کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا آتا ہے، یو نو دا رولز آف تلاوتن، الحمدللہ آپ اس چین کا حصہ ہیں جس آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی الفاظ قرآن کے پڑھے جو آج میں اور آپ پڑھتے ہیں. تو اس کی تلاوت الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑا اللہ کا کرم اور نعمت ہے. اس کو دل میں بسانا، اصول الدین اپناتے ہوئے اللہ کو جاننا، اللہ پر یقین رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک اور انعام اور فضل ہے. اور اپنے عمل کو اس قرآن سے سجانا، اصول الشریعہ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے
تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا شرف ہے۔ تو تلاوت علی اللسان ہم پر فرض بنتا ہے، اعتقاد فی الجنان ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے جتنے اصول ہیں اس کے اوپر ایک پختہ یقین اعتقاد رکھیں، والعمل بالارکان، اور جو بھی اس کے اندر احکامات دیے گئے ہیں ہم اس کے اوپر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں قرآن سے جڑ کر، آپ کو تلاوت کرنی بھی آتی ہے، آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، آپ ایمان بھی بڑھاتے ہیں، یعنی آپ اصول الدین کو اپناتے ہیں، اور آپ اصول الشریعہ کے مطابق اس کے ڈوز اور ڈونٹس پر عمل کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا آپ کا دل قرآن کے نور سے منور نہ ہو۔ اور ہم سب کو یہ قرآن کا نور چاہیے، یہی قرآن کا نور ہوتا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں مشکلات میں، ایمبیگوٹیز میں ایمان پر عمل پر قائم رکھتا ہے۔ یہی دل کا نور ہوگا جو آپ کے آس پاس لوگوں کو اسلام کی محبت سکھا دے گا، جو آپ چلتا پھرتا اسلام کا ایک امپیکٹ اپنے آس پاس چھوڑتے ہیں، شاید آپ بول کر اتنا نہیں چھوڑ رہی ہوتی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا معاملات نبھانا، آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز بیان، آپ کس طرح سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ کس طرح سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کتنا اپنے آس پاس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، that leaves a better and a louder impact۔ اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کتنا ایبزارب ہوا ہے۔ 2.5 years تو ہمیں یہاں قرآن پڑھتے ہوئے ہو گئے، اور مجھے یہاں قرآن پڑھاتے ہوئے الحمدللہ ہو گئے۔ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کیا میں اپنے دل میں قرآن کا وہ نور سمیٹ سکی ہوں؟ کیا میں نے ایبزارب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ کیا ایک انسان مردہ نہیں تھا؟ ہم نے اس کو زندگی دی اور پھر اس کا دل منور ہو گیا اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کلاسیکل سکولرز کی آپ تفسیر پڑھیں تو یہ جو آیت آتی ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، یعنی اس کے دل کو منور کر دیا، یمشی بِهِ فِی النَّاس، وہ لوگوں میں اس نور کے ساتھ چلتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے ساتھ آیت اٹیچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے اسلام کے کنورژن کے بعد نور دیا تھا، and this applies on every person جس نے اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اٹیچ کر لیا، ہر اس انسان کے لیے یہ آیت موجود ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے گناہوں کے اندھیروں سے نکالا اور قرآن سے منور کر دیا۔ He was the living example of Makkah at that time، اس لیے کہ ان کی زندگی اسلام لانے سے پہلے گناہوں میں انوالو تھی۔ اگر آپ سیرت عمر جانتی اور پڑھتی ہیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اور جتنا چاہے ایمان کی دولت دے سکتا ہے۔ تو کبھی اپنے آپ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اپنے آس پاس لوگوں سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک انسان لاسٹ کیس بھی نظر آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی نظر آتا ہے، اس آیت کو یاد رکھیں، the moment اللہ چاہے گا اس کے دل میں ہدایت کا ایک نور جائے گا اور اس کی زندگی گناہوں کے کنورژن سے نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں، ان کا دل ایسا انلائٹنڈ ہوا کہ وہ چلتے پھرتے اس معاشرے کے اندر اسلام کا ایک پورا ایمبوڈیمنٹ تھے۔ ان کو اللہ نے کمپلیٹلی زندگی میں ٹرانسفارم کر دیا تھا۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن ہی از the same personality جن کے لیے محدث کا لفظ آتا ہے۔ وہ ان کے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی تھی لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ان سے کلام کرتے تھے اور ان کے عمل میں ڈیوائن ریولیشن ریفلیکٹ کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر کے لیے الفاظ ہیں نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی من بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ That was the power۔ وہ ان کی آپ پہلے کی زندگی دیکھیں تو ہم تو کتنے آرام سے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ look at his and her life، یہ کہاں زندگی گزار رہا تھا، اب 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ I hate this محاورہ جب اس کو ان لوگوں پر اپلائی کیا جاتا ہے
जो गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह के कलाम की तरफ पलटते हैं। हम उनके कदम वापस ले जाने के लिए उनको धक्का मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब हम उन्हें ये कहते हैं कि चलो जी, अब सारी ज़िंदगी तो कर ली अय्याशी, अब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इससे ज़्यादा पैथेटिक बात, इससे ज़्यादा पैथेटिक मुहावरा इस मौके के ऊपर कोई बोल नहीं सकता। बजाय इसके कि हम एनकरेज करें, कुरान मुनव्वर कर देता है विदिन अ लम्हा आपके दिल को, वो दिल जो गुनाहों से कंप्लीटली काला हो चुका होता है। एक सच्ची तौबा, एक ज़ानी औरत थी, जिसने एडमिट कर लिया था कि उससे ज़िना हुआ है। और उसने तकरार के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सज़ा की दरख्वास्त करके रजम करवाया अपने आप को। उस एक औरत को जिसके ऊपर एक किसी शख्स की आवाज़ निकली कि कैसी ज़ालिम गुनाहगार औरत थी, अपना गुनाह सबके सामने ले आई। जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ का मफ़हूम आता है कि ये ऐसी तौबा थी कि अगर इस तौबा को मदीने के माशरे पर फैला दिया जाए तो तुम में से हर एक की बख्शिश हो जाए। इतनी पसंदीदा तौबा थी। हू आर वी टू जज पीपल? हू आर वी? ना किसी को जज करें उसके गुनाहों पे, ना अपने गुनाहों से अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर लें कि आपके लिए नेकियों के रास्ते पर दौड़ना मुश्किल हो जाए। हज़रत उमर के लिए एक लम्हा था कि वो अपने दिल के अंधेरों से दिल के नूर के रास्ते पर आ गए। 7th सेंचुरी 25 ईयर का नौजवान, आप सोचें, इंसान इस जवानी की उम्र में बहुत कुछ गलतियां कर जाता है अगर उसको रास्ता सही ना नजर आया हुआ, अगर अल्लाह बख्श देता है। ये वो हज़रत उमर थे जिनके लिए मशहूर था कि ये हर बात के ऊपर गुस्सा करते हैं और इनको इनके कामों से कोई रोक नहीं सकता है। यही हज़रत उमर थे जिनको कुरान की रोशनी मिली सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने गौर से कुरान सुना था। तो कोई भी आपके कुरान की महफिल में आके बैठता है, कभी ये मत कहें इनको हिदायत नहीं मिल सकती, ये ठीक नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। कुरान रोशनी है, इट्सेल्फ कुरान मुनव्वर है, नूरुन मुबीन है, और जो इसको पढ़ता है ये उसके दिल को मुनव्वर कर देता है। हजरत उमर ट्रांसफॉर्म हुए। आपका क्या ख्याल है, हजरत उमर ने कभी कुरान कान से सुना नहीं होगा? हजरत उमर ने कई साल इस अपने दौर में गुजारे जिसमें आप ईमान नहीं लेकर आए थे, और सहाबा या रसूलुल्लाह से कई मर्तबा कान पर आवाज तो पड़ी होगी, लेकिन जब गौर से वुजू करके अपनी बहन के घर में आकर बैठे हैं इस नियत से कि समझकर कुरान सुने कि आखिर क्या कलाम है जो मोहम्मद कहते हैं, आखिर क्या कलाम है कि मेरी बहन और बहनोई ईमान ले आए हैं, और उन्होंने गौर से एक मर्तबा सूरत ताहा सुनी और उनका दिल खुल गया। ये वो कलाम है जिसको गौर से एक मर्तबा सुनना काफ़ी होता है। ये वो कलाम है जो अपनी जगह अपना इम्प्रिंट आपके दिल पर खुद छोड़ता है। ऐसा बदला एक मर्तबा सुनने ने इस हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल को ऐसा मुनव्वर किया कि उन्होंने कभी अपने गुनाहों की ज़िंदगी पर पलट कर नहीं देखा। उस पर बात नहीं की, उसका ज़िक्र नहीं किया, उसको बिल्कुल एक तरफ डाल दिया, और फिर जो ज़िंदगी हज़रत उमर की थी, उनके आखिरी साँस तक, वो कुरान के नाम ज़िंदगी थी, वो कुरान के लिए ज़िंदगी थी, वो क़ल्बे मुनव्वर के साथ ज़िंदगी थी। ये कुरान मुअजिज़ा है, ये खुद जगह बनाता है। आप सिर्फ़ इसके सामने आकर बैठ जाएँ, आप सिर्फ़ गौर से इसको सुनें, आप सिर्फ़ अमल के लिए इसको सुनें। ये आपको वो रास्ता दिखाएगा, जिस रास्ते पर दुनिया की भी खैर है और आखिरत की भी खैर है। नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ माय टॉक इज़ तारीखुल अक़साम। हम क़स्मों पर जो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि क़स्म इज़ वन ऑफ द मिरेकल ऑफ दिस लैंग्वेज, जो इस मुकाम पर कुरान में जिस तरह से इस्तेमाल की गई है। सूरतुल आदियात की अगर आप बात करें तो आपको मेजॉरिटी ओपिनियन ये मिलता है कि सूरतुल आदियात मक्की सूरत है। इब्न मसूद, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बड़े-बड़े जो अकाबिर सहाबा हैं, आपको इनमें मक्की सूरत मिलता है। कुछ नाम हैं जिन्होंने कहा कि ये मदनी सूरत है। मैं जब से आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म पर इन डेप्थ स्टडी करा रही हूँ, मैं जब से आपको उन सूरतों के बारे में जहाँ-जहाँ 2 राय आती हैं, उनके नुज़ूल के बारे में, मैं वो आपको बताती रही हूँ। और मैंने साथ-साथ आपको इसकी फ़िलॉसफ़ी भी बताई है। अगर आपने नहीं सुनी तो आप सूरत फ़लक और सूरत नास सुन लें। वहाँ मैंने बहुत तफ़सील से ये फ़िलॉसफ़ी बताई है। इससे सूरत के मफ़हूम पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है,
ملٹی لیئر ہو جاتی ہے صورت کی تفسیر. اگر آپ ایک صورت کو مکی ریفرنس میں ڈیفائن کرتے ہیں یا ایک صورت کو آپ سائملٹینیسلی مدنی صورت کے طور پر بھی ڈیفائن کرتے ہیں تو مفہوم کا بریکٹ بڑھ جاتا ہے لیکن کانٹرڈکشن کبھی نہیں آتا. سو زیادہ تر اسکالرس کی رائے ہے کہ سورۃ العادیات مکی صورت ہے. اس کی ٹوٹل 11 آیات ہیں اور اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، اس میں ایک منظر کشی کی گئی ہے اور اس منظر کشی کے اندر ایک امیج ڈپکٹ کیا گیا ہے. اس امیج کے اندر جو ہیں وہ اوتھس آئے ہیں. سو دیر از اے ویری اسٹرانگ پاورفل امپیکٹ آف اقسام القرآن. قرآن کے اوتھس کا ایک بڑا سین آپ کو آیت 1 سے 5 میں نظر آتا ہے. سیکنڈ پارٹ اس قرآن کا جو ہے وہ آیت 6 سے 8 تک ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قسمیں کیوں آئی ہیں. اور پھر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 کی 3 آیات میں ایک ریزلٹ، ایک کنسیکوینس، ایک کنکلوژن بتا دیا گیا ہے کہ اگر جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہیں کرو گے تو کس چیز کو تم کو فیس کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اس بریکٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا حصہ صرف اتنا سمجھ لینا مقصود ہے کہ یہ جو اس صورت کے اندر قسم آئی ہے ان قسموں کی تاریخ کیا ہے اور کس طرح سے عرب کے معاشرے کے اندر یہ اوتھ کا سسٹم موجود تھا اور ان کے لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے. دیکھیں مکی صورتوں میں ہی زیادہ تر آپ کو قرآن کے اندر یہ اوتھس یا جن کو آپ اقسام کہتے ہیں یہ لائے گئے ہیں. بالکل جیسے قرآن کی یونیکنس اس کے حروف مقطعات ہیں، اسی طرح یہ جو اوتھس آئے ہیں قرآن میں، چاند کی قسم، قلم کی قسم، وقت کی قسم، یا یہاں پر آیا ہے تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، یہ قرآن کے ٹیکسٹ کو انڈیویجویلٹی دینے کا ایک انداز ہے. امام ابن القیم اور بھی لکھی ہیں کتابیں اسکالرس نے، لیکن اگر آپ بہت آرام سے عربی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں تو امام ابن القیم کی کتاب آتی ہے جو اسپیسیفکلی انہوں نے صرف اور صرف اقسام القرآن پر لکھی ہے، جو قرآن کے اوتھس ہیں اس پر لکھی ہے. التبیان فی اقسام القرآن، التبیان تا با یا الف نون فی اقسام القرآن، عربی زبان کی کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے بہرحال جو سنopsis دیا ہے وہ سب میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی انشاءاللہ، اس کو کرسپ فارم میں کرتے ہوئے اٹ ول بی دا سمری آف تبیان فی اقسام القرآن، جو انشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہی ہوں. قرآن میں جو اوتھس آئے ہیں ان کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے ٹو ڈیفائن سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. کسی بھی زبان کو آپ دیکھیں، کسی بھی لینگویج کو، کسی بھی زبان میں یہ اوتھ کے ساتھ بات کرنا یا قسم کے ساتھ بات کرنا یہ آپ کو ہمیشہ سے ہیومینٹی میں نظر آئے گا. اور اس کا ایک ہی پرپس مور اور لیس آپ کو سب لینگویجز میں نظر آتا ہے کہ جب بات کرنے والا اپنی بات میں ایمفسس لانا چاہتا ہے، تاکید لانا چاہتا ہے، ویٹیج لانا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح سے اوتھ کے ساتھ یا وہ اس طرح سے قسم کے ساتھ بات کرتا ہے تاکہ سامنے والا بالکل مطمئن ہو جائے. آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنی گفتگو میں قسم کھا رہے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ آن اے ویری پریکٹیکل نوٹ، ابھی ہم بات کر لیں گے کہ قسم کتنی ویرائٹی کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو عام زبان میں عادت ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم میں یہ کر رہی ہوں، اللہ کی قسم میں یہ کر رہی ہوں، دس از ناٹ اے پسندیدہ چیز. تو اگر آپ میں سے کسی کو بولنے کی عادت ہے تو اس کو پلیز آپ آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کرے انسان تو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے حقیقت میں، بیکاز آپ انسان ہیں اور آپ کو اللہ نے اپنی تخلیق میں ایک شرف دیا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس طرح سے عادتاً بولتی ہیں تو اس کو بولنا چھوڑ دیں. پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان اپنی بات میں بار بار قسم لے کر بات کرے، بیکاز یو ڈونٹ نیڈ ٹو پروو دیٹ یو آر سیئنگ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. یور باڈی لینگویج، یور کریکٹر، یور سیلف رسپیکٹ یا انٹیگریٹی جو آپ کی اپنی ہوتی ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے کہ ایک انسان کتنا سچا اور ایک انسان جو ہے وہ کتنا غلط بیان نہیں کرنے والا ہے. تو بار بار اپنی ریگولر کانورسیشن گفتگو کے اندر قسم لے کر بات کرنا دس از ناٹ پسندیدہ ایٹ آل. جہاں گفتگو میں آپ کو یہ ملتے ہیں تو وہ تاکید کے اظہار کے لیے یا اپنی بات میں وزن لانے کے لیے بولے جاتے ہیں. اور اگر آپ اوتھس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ کیپیسٹی میں سوسائٹیز میں استعمال ہوتے ہیں. انڈیویجولس بھی بولتے ہیں
اور یہ کلیکٹیو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سٹیزنشپ کے ٹائم پر اوتھ سسٹم مختلف ملکوں میں ہوتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹ کے اندر اگر ایویڈنس دینی ہوتی ہے تو اس وقت اوتھ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے یہ کلچر رکھوں کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے اوتھ کی مختلف شکلیں تھیں جو کہ عرب سوسائٹی پر بھی انفلوئنس تھیں، تو وہ کون سی تھیں؟ تو اگر میں بہت کم بھی کرسپ فارم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو 5 انداز تھے جو کہ عرب کلچر میں انفلوئنس تھے کہ وہ اس طرح سے قسم کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اینشنٹ کلچرز چاہے رومن ہوں یا پرشینز ہوں یا عربز ہوں، مور اور لیس یہ چیزیں وہاں تینوں کلچرز میں آپ کو اس ٹائم پر موجود نظر آتی ہیں، جو ٹائم تھا قرآن سے جسٹ پہلے کا۔ ایک عادت تھی لوگوں کی کہ وہ سیدھا ہاتھ سامنے والے کا پکڑ کر بات کیا کرتے تھے، تو جب کوئی انسان دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک اس سامنے والے کا رائٹ ہینڈ پکڑ کے بات کرتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ مطلب اب سم کمٹمنٹ از گوئنگ آن بٹوین دیز ٹو، یہ دو آپس میں کوئی کمٹمنٹ کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی 3-4 لوگ مل کر کوئی آپس میں کمٹمنٹ کر رہے ہوتے تھے تو سب مل کر رائٹ ہینڈ ایک دوسرے کا پکڑ لیا کرتے تھے، مطلب ہوتا تھا کہ اب ہمارا ایک وعدہ جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے یا ہم ایک کمٹمنٹ پختہ کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن نے اس طرح کی کلچرل پریکٹسز کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ قرآن میں بہت سی کلچرل پریکٹسز ایکسیپٹ کی گئی ہیں، اسی کلچرل پریکٹس پہ جس پہ ہاتھ پکڑ کر اوتھ لیا جاتا تھا رائٹ ہینڈ پکڑ کر، اسی کلچرل پریکٹس سے قرآن نے ٹرم استعمال کی ہے یمین کی۔ یمین کا لفظ قرآن میں آتا ہے جس میں رائٹ ہینڈ، یمین سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یمین کا پکڑنا وہ ایک اسلام کے آنے سے پہلے کی کلچرل پریکٹس تھی جو اوتھ سسٹم کے طور پر ایک قسم کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہی چیز جو ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی اسلام آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے، یعنی جب کوئی مسلمان ہوا کرتا تھا مرد، عورت کے ساتھ آپ جو تھے وہ ہاتھ کے ہاتھ جو تھے وہ بیعت نہیں کرتے تھے، کوئی کپڑا ہوتا تھا جس کا ایک ایج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور دوسرا اس کا سرا کسی عورت کے ہاتھ میں ہوتا تھا، نامحرم سے کبھی آپ نے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ اگین اے ویری اسٹرانگ کونوٹیشن، اگر معاشرہ اس وقت فتنوں کے دور میں ہے تو جہاں ایمبیگوٹیز کی انتہائیں یہاں پہنچ رہی ہیں کہ نئے نئے ہمارے سامنے جو ہیں وہ رولز اور ریگولیشنز آ رہے ہیں، وہاں یاد رکھیں جو دین کا نارم ہے، جو دین کا پلر ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ یس دیر کین بی سم پارٹ آف حکمت جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دین کا حلال ہے وہ دین کا حلال ہے، اور جو دین کا حرام ہے وہ دین کا حرام ہے۔ آپ بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کے اندر ایمبیگوٹیز کریٹ کریں گے تو صرف اور صرف امت میں بگاڑ ڈیولپ ہوگا۔ اینڈ اسی بلیک اینڈ وائٹ چیز کے اندر ود اے کلیئر روشن چیز آتی ہے ایک اپوزٹ جینڈر کا آپس میں ہاتھ ملانا۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اگر اب تک کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اگر آج سے آپ ارادہ کر لیتی ہیں کہ آئندہ کے بعد مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا، اٹس آل اباؤٹ یور انٹرنل اسٹرینتھ۔ دنیا میں کامیاب انسان کامیاب ہوئے ہی نہیں جب تک کہ انہوں نے اپنے اپنے بلیف سسٹم پر سٹینڈ نہیں لیا۔ ایک ہندو اپنے بلیف سسٹم پر سٹینڈ لے لیتا ہے، ہی از اے ویری گڈ ہندو۔ ایک بدھسٹ اپنے دین پر سٹینڈ لے لیتا ہے، ہی از اے ویری گڈ بدھسٹ۔ ایک مونک اپنے دین پر سٹینڈ لے لیتا ہے اینڈ یو سے ہی از اے ویری گڈ مونک۔ But the Muslim is going to take a stand on Islam and on the standing of the deen and the deen halals and haram، تو ہم اس کو ایکسٹریمسٹ کہنے لگ جاتے ہیں۔ This is not the right approach at all۔ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بیعت لیا کرتے تھے مردوں کے ساتھ ان کے سیدھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، یہ وہی کلچرل پریکٹس تھی جو اوتھ لیتے ہوئے اسلام سے پہلے موجود تھی۔ تو یہ ایک عہد کی شکل، ایک آپ کہہ سکتی ہیں قسم کی شکل، ایک اوتھ کی شکل کلچرلی اسلام سے پہلے موجود تھی جس کو اسلام نے اڈاپٹ کیا اور آگے کنٹینیو کیا۔ اسلام ہر اس کلچرل پریکٹس کو سپورٹ کرتا ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا ہے اور جس کو اسلام نے آگے جسٹیفائی کر دیا ہے، اس کلچرل پریکٹس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور انداز تھا جو کلچرل پریکٹسز میں، اولڈ پریکٹسز میں نظر آتا ہے کہ جب کسی اوتھ میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے تو وہ ایک بڑا سا پانی کا ویسل لیتے تھے اور سب اپنے رائٹ ہینڈ اس کے اندر ڈال دیتے تھے پانی میں، اور بس پھر وہ اس میں بولنے والا اوتھ لے لیا کرتا تھا، اور اس طرح سے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں سب نے سمجھ لیں کہ ایک ہی ویسل میں رائٹ ہینڈ ڈال کے وہ اوتھ کا ایک جو
फॉर्म था, प्रैक्टिकल फॉर्म वो किया करते थे। अरब कल्चर में एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, कुछ चीज़ें आपको बहुत प्यारी लगती हैं, ऑल्दो वो प्रैक्टिस में रहती नहीं हैं, लेकिन उनको सुनकर अच्छा लगता है। कोई प्रैक्टिस में कर लेता है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। विदिन अरब कल्चर इट वाज़ वेरी कॉमन कि जैसे वो पानी के साथ ओथ लेते थे तो एक उनका खुशबू का ओथ होता था। सब अपने राइट हैंड पर कोई ना कोई फ्रेग्रेंस, कोई खुशबू लगा लिया करते थे, इसलिए कि वो कहते थे कि पानी के मुकाबले में खुशबू देर तक जो होती है वो आपके साथ रहती है। बिकॉज़ खुशबू का एक इम्पैक्ट होता है वैसे भी, खुशबू आपको एक एसोसिएशन दे देती है। तो वो खुशबू वाला ओथ उसको अत्रे मुनशम कहा करते थे अरब इन देयर क्लासिकल अरबिक लैंग्वेज, और वो खुशबू लगाकर सब जो थे वो कोई ओथ लिया करते थे। फिर एक फोर्थ प्रैक्टिस थी जो कि अरब कल्चर में आम थी, और वो ये थी कि जब 2 लोगों के दरमियान में कोई मुआहिदा होता था या 2 ग्रुप्स में दरमियान में कोई मुआहिदा होता था या 2 पार्टीज़ या फ़रीक में मुआहिदा होता था, तो किसी जानवर को ज़िबा करके उस जानवर का जो खून होता था, वो अपने ऊपर स्प्रिंकल करते थे इस नोशन के साथ कि नाउ वी आर लाइक ब्रदर्स, वी आर इन अ ब्लड बॉन्ड एंड वी विल ऑलवेज़ बी टुगेदर जब दुश्मन सामने आ जाएगा। तो वो कहते थे कि जो हमने इस वक़्त ओथ लिया है, इस ओथ की हिफाज़त में यानी हम अपना खून तक बहा देंगे, ये एक उनकी कल्चरल प्रैक्टिस में कसम लेने का अंदाज़ था। फिर एक फाइनल ओथ की शक्ल थी जो कि अरब कल्चर में आम थी, वो ये थी कि वो किसी रस्सी का इस्तेमाल भी किया करते थे कि एक साइड से एक रस्सी जिसने अहद लेना है उसने पकड़ी, जिसको अहद में लाना है दूसरी तरफ उसने पकड़ी, तो कसम इस तरह से भी ली जाती थी। तो कुरान के नुज़ूल से पहले ये 5 तरीके अक़साम के ओथ्स के राइज थे। याद रखें, अब मैं अगले आपको एक्सप्लेनेशन पर लेकर जा रही हूँ। कसम इज़ द मेन ब्रॉड थिंग विदिन द कल्चर जिसको आप ओथ कहते हैं। इसी से बैत लेना डिराइव हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैत कोई मुझसे नहीं सवाल करेगा, ना कोई मेरी टीम से सवाल करेगा मैसेंजर के ऊपर कि बैत की इस्लाम में क्या इजाज़त है? स्कॉलर्स डिफर इन इट। आपको जिस साइड ऑफ स्कॉलर की तरफ जाना है, आप उस तरफ जा सकती हैं। बट अ सिंपल थिंग, इस्लाम इज़ ईज़ी। इस्लाम को फॉलो करने के लिए आपको किसी की आज बैत करने की कोई कंपल्शन नहीं है। दिल नहीं मानता, जस्ट लीव इट, छोड़ दें। सो कसम से ही बैत का कॉन्सेप्ट इस्लाम में आगे प्रोपेगेट हुआ है। कसम से ही यमीन का कॉन्सेप्ट आया है। कसम से ही हलफ लेना, ओथ लेना, उर्दू में भी हलफ लेने के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कसम से ही हलफ लेना आया है। ब्रॉडर अम्ब्रेला आपकी कसम है, अहद लेना इसी से आया है। जिसको आप नज़र कहती हैं, जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने कंटिन्यू किया है, जो अरब कल्चर में मौजूद था। नज़र लेने का कॉन्सेप्ट इस्लाम से पहले ऐसे था कि ये लोग बाज़ मर्तबा किसी नेमत को अपने ऊपर हराम कर लिया करते थे। और कहा करते थे कि जब तक मेरा फलाँ काम नहीं हो जाएगा, मैं इस हलाल चीज़ को अपने लिए हलाल नहीं करूँगा, मैं इसका नेमत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पर इट वाज़ वेरी कॉमन अमंग अरब्स कि अगर किसी का भाई मर्डर हो जाता था या कोई कबीले वाला मर्डर हो जाता था, तो वो नज़र मान लिया करते थे। इट वाज़ अ काइंड ऑफ एन ओथ जिसको उन्होंने बाद में नज़र का नाम दिया, कि वो कहते थे कि जब तक मैं अपने भाई का क़िसास, ब्लड मनी, दियत नहीं ले लूँगा, उस वक़्त तक मिसाल के तौर पर मैं दूध नहीं पीऊँगा, या उस वक़्त तक मैं शहद नहीं खाऊँगा, या उस वक़्त तक मैं गोश्त नहीं खाऊँगा। तो वो एक नज़र मान लिया करते थे। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन ओथ जो अरब माशरे में आम थी। फिर एक और लफ्ज़ आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज़ कुरान की इस्लाम की इस्तिलाह है और इस्लाम ने उसको मेंशन किया है, कि कसम से ही आलियताहू का लफ्ज़ निकला है। आलियताहू सूरत बकरा में आता है ना, लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बअति अशहुर। जो लोग अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 माह की मोहलत है। ये अरब प्रैक्टिस थी जिसको इस्लाम ने आकर मना किया कि ये शौहर अपनी बीवी को बस बगैर किसी वजह के कह दिया करता था कि तुम्हारी बैक इज़ लाइक माय मदर, फिर वो उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं किया करता था और वो बीवी उसके लिए फिर हराम हो जाया करती थी। तो आलियताहू की इस्तिलाह भी असल में ओथ से ही डिराइव हुई है। तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है ओथ की, जो आप इस्लामिक ट्रेडिशन के साथ अरब कल्चर की एक एसोसिएशन में देखते हैं। एनी हाउ द वर्ड कसम इज बेसिकली कॉफ सीन मीम से बना है, और ये डिक्शनरी मफहूम में आता है किसी चीज को काटना, यानी कोई लफ्ज ऐसे बोलना जुमले से पहले जो पूरे जुमले से अलग करके बोला जाए, बिल्कुल काट कर बोला जाए, और किसी
जिस चीज से जिस लफ्ज से इसको डिस्क्राइब किया जाए, यानी जिस लफ्ज में ओथ को लाया जाए, वो लफ्ज अपने अंदर बड़ी पावर रखता हो। सो दिस वाज द नोशन। अगर अरब को लोगों को गैदर भी करना होता था ना, तो कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए, तो एक सिक्स्थ फॉर्म आप याद रख सकते हैं कि वो तबल बजाया करते थे, ड्रम्स होते थे, और ड्रम्स बजाया करते थे, और ड्रम्स बजाकर वो लोगों को इकट्ठा करते थे, और फिर वो पहले कोई एक ऐसी बात कहा करते थे जिसको कसम की जगह पर, ओथ की जगह पर लाते थे। जैसे कहते थे सुबह की कसम, सूरज की कसम। दिस वॉज देयर रेगुलर प्रैक्टिस, इट वॉज देयर नॉर्म। तो एक अंदाज ये भी उनका था। तो कसम काटने से आता है, मतलब असल बात से पहले कोई ऐसी बात कर देना, यानी असल इंपॉर्टेंट बात जो कही जानी है उससे पहले कोई ऐसी बात लाना जिससे किसी बात में वजन आ जाए, श्योरिटी आ जाए। दो इस्तेलाहात मैं आपको बताऊंगी, याद रखिएगा। जो आप में से स्टूडेंट्स के तौर पर लिखती हैं और याद रखना चाहती हैं, अब अगली एक्सप्लेनेशन पर जा रही हूँ। अब अगली एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप कसम की बात करते हैं तो दो टर्मिनोलॉजीज कुरान में आती हैं। जहां भी कुरान की सूरतों में कसम आती है, जिस चीज से कसम ली जाती है उसको मुक़सम बिही कहा जाता है। यानी जिस चीज से कसम ली जाएगी उसको मुक़सम बिही कहा जाएगा, और जिस बात के ऊपर वो कसम ली जाएगी उसको मुक़सम अलैहि कहा जाएगा। अब कुरान में अल्लाह ताला ने अपने कलाम में बाज़ सूरतों के आगाज में इस ओथ को मेंशन किया है। इसकी फिलॉसफी मुख्तलिफ क्लासिकल स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान की है। ठीक है, सिर्फ बेसिक बात मैं आपके सामने रखूं। अगर अत्तिबियान, इमाम इब्नुल क़य्यिम की किताब को ही मैं फॉलो करते हुए बात बयान करूं, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि मुक़सम बिही और मुक़सम अलैहि, यानी जिस चीज के ऊपर कसम खाई जाए, आप कहती हैं वल अस्र, अल्लाह ने कहा, तो ये मुक़सम बिही हो गया। इन्नल इंसान लफी खुस्र इज मुक़सम अलैहि। तो इमाम अब्दुल क़य्यिम कहते हैं इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर अरब ये कहते थे सुबह की कसम, तो मतलब होता था नाउ द अनाउंसमेंट इज कमिंग रिलेटेड टू नेक्स्ट मॉर्निंग। अगर अरब कहता था एक कहता था शाम की कसम, तो मतलब होता था समथिंग इज कमिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द इवनिंग। तो मुक़सम बिही और मुक़सम अलैहि का आपस में कनेक्शन जरूर होता था, यानी वो किसी चीज की ग्रैंड्योर को जाहिर करते थे। अब जब हम कुरान की बात करते हैं, तो कुरान में खालिक अल्लाह ही है और बाकी सारी मखलूक़ात हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह जिस चीज को कसम के तौर पर लेकर आएगा वो उसकी ग्रेटनेस नहीं मेंशन करता। ये चीज अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप कभी भी अरब प्रैक्टिस से कुरान की कसम को कंफ्यूज नहीं करेंगे। अल्लाह ने कुरान में कसम दो रीजन से मेंशन की है, कसम बिसूरत दलील या कसम बिसूरत शहादत। ये दो चीजें हैं। यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज को ओथ के तौर पर मेंशन किया है, उस चीज की अजमत इंसान के लिए क्या है, उस चीज की अहमियत इंसान के लिए क्या है, उसको बसूरत दलील बनाया गया। अगर अल्लाह ने कहा है वल कलम, तो पेन की इंसान के लिए क्या अहमियत है, उसको मेंशन किया गया है। कलम अल्लाह से अजीम नहीं हो सकता, बिकॉज अल्लाह खालिक है, कोई मखलूक अल्लाह से ऊपर नहीं जा सकती है। तो अल्लाह अगर कुरान में कसम लेता है तो बिसूरत दलील होता है, और वो बिसूरत दलील बामुकाबला इंसान होता है। यानी अल्लाह ने इंसान को कलम की कसम खाकर मजबूर कर दिया कि तुम सोचो दैट यू हैव सो मेनी बेनिफिट्स इन कलम, इस कलम में तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं। तो अगर आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि कुरान की कसम किस टूल में आई है, सो नंबर वन, इंसान को उस चीज की अहमियत बताने के लिए जिससे कसम ली गई है, जिससे ओथ लिया गया है। एंड नंबर टू, कसम बिसूरत शहादा, अल्लाह ने गवाह के तौर पर उस चीज को मेंशन किया है। किस चीज के गवाह के तौर पर? अल्लाह को गवाह की जरूरत नहीं है। अगेन, इंसान को ये बताने के लिए कि अब जो आगे अल्लाह ताला ने बात बयान करनी है मुक़सम अलैहि, वो कितनी अहम है और उसका कितना ताल्लुक इस बात से है जिस बात पर कसम को मेंशन किया गया है, ये इंसान जान ले। अब जाहिर है इंसान को इन दो का कनेक्शन इल्म से ही पता चल सकता है। तो दलील और शहादत के लिए कसम लाई जाती है, और सूरत अल आदियात में अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, चार पांच कस्में मेंशन की हैं। जिस सूरत का आगाज कसम से किया जाता है, याद रखें उस सूरत में कलामुल्लाह में जोरे बयान ज्यादा होता है।
یعنی جو بات اب اس کے بعد آئے گی، جو سین نمبر 2 آئے گا 6 to 8، اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا پورا پیٹرن 1 to 5 بیان کر دیا. وجہ کیا ہے؟ قسم لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اور میرے دل میں قرآن ایبزارب ہو جائے، پینیٹریٹ کر جائے، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دے، قرآن ہمارے دل کا نور بن جائے. کب بنے دل کا نور؟ جب ہمارے اندر امید نہ ہو تو رب کا کلام اپنے زور بیان سے ہمارے اندر امید ڈیولپ کر دے. جب میں سفوکیٹڈ فیل کروں، قرآن کا زور بیان مجھے بریدنگ سپیس دے دے. جب میں گناہوں میں انوالو اپنے آپ کو محسوس کروں تو قرآن کے سامنے آ کر اس کا زور بیان کے ساتھ اس کو سننا آپ کو کمفرٹیبل آرمز پرووائڈ کر دے. ایسے لگے جیسے کسی نے آپ کو کمفرٹیبل سپیس دے دی. تو یہ کرنٹ ڈسکورس جو اس وقت دنیا کا چل رہا ہے، جو حالات ہمارے اس وقت ڈیولپ ہو گئے ہیں، اس میں ہمارے کمفرٹ لیول کے لیے بہترین چیز قرآن ہے. جب بھی قرآن میں تاکیدی اسلوب، اقسام کا، اوتھس کا بیان کیا گیا ہے، اللہ کا کلام یقین دلا رہا ہے. تم جہاں سے اس کو پڑھو گے اٹ ول گیو یو کمفرٹ، اٹ ول بیکم بیکن آف لائٹ فار یو. انڈیویجولس کے لیے بھی، کلیکٹیولی بھی یہ زندگی میں سکون کا سورس بنے گا. کب؟ جب آپ اور میں صرف اس کو رٹو طوطے کی طرح نہیں پڑھتے رہیں گے. بس تھرسڈے کو 3 بجے دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر ایک کلاس ہوتی ہے جو بس مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اس کے بعد یہ جا اور وہ جا، قرآن الگ کچھ کہتا ہے، میں سنتی کچھ اور ہوں، میں کرتی کچھ اور ہوں، میں لکھتی کچھ اور ہوں قرآن کی کلاس میں، اور میں بولتی کچھ اور ہوں. It will not work like this. It will not bring sukoon in your life. It will not provide you ethical strong grounds جس کے اوپر آپ کی ایک نور والی قلبی کیفیت ڈیزائن ہو سکے. اس قرآن کو ایبزارب کریں at real practical ethical grounds. میرا کردار اور میری عادات اور میری گفتگو، میری سوچ اور میرے اعمال کو قرآن شیپ کرے. Challenge yourself to do a better job. خود کو چیلنج کریں اس قرآن کے سامنے آ کے، میں ٹھیک ہو سکتی ہوں، میں گناہ چھوڑ سکتی ہوں، میں نیکیاں اڈاپٹ کر سکتی ہوں. یہ قرآن میں تاکید اور اقسام اور اوتھس کیوں آئے ہیں؟ جھنجھوڑنے کے لیے تو آئے ہیں. اٹھو، تم کر سکتے ہو. سنو، تمہارے لیے کہا جا رہا ہے. اپنے آپ کو اس کلام کے ساتھ انوالو کرو، زندگی سکون دہ ہو جائے گی. اسٹیگنیشن نہ آئے اس لیے اوتھ کے ساتھ ایک جھنجھوڑنے والا انداز آتا ہے. یاد رکھیں، اسلام کو ریفیوٹیشن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اسٹیگنیشن سے نقصان پہنچتا ہے. آپ نے 5 سال پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ایک قدم اٹھائے تھے، اس کے بعد آپ نے کوئی نیکی نہیں اپنی زندگی میں ایڈ کی. یو آر ایٹ اے اسٹیگننٹ اسٹیٹ. اور آج اس جملے کو کہیں لکھ لیں کہ مسلمان اسلام کو ریفیوٹیشن سے زیادہ اسٹیگنیشن سے نقصان پہنچاتے ہیں. جب ہم قرآن اور سنت کی حکمتیں اڈاپٹ نہیں کرتے، ریلیجن ول فیس کلیئر اسٹیپ آف اسٹیگنیشن. اسٹیگنیشن آتی ہے سختیاں کرنے سے، یہ بھی بات یاد رکھیں. لوگوں کو کمفرٹ دیں، لوگوں کو ہاتھ دیں محبت والا، لوگوں کو ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے سہارا دیں، لوگوں کو ایک پیار بھرا جملہ دیں. آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد دین کی طرف آئے، آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد گناہوں کے گڑھوں میں سے نکل آئے، آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد نماز پڑھے، آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے. give them a comfortable hand, give them a comfortable arm, give them a comfortable support, give them a comfortable moral support and ethical ground کہ بیٹا you can do it. آپ کر سکتے ہیں. جب ہم ہر وقت قرآن کو آس پاس لوگوں کو صرف بیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ہم صرف آس پاس لوگوں کو ان کے گناہ بتانے کے لیے اور صرف نہیں انل منکر کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں، صرف حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ٹوکنے کے لیے، تو لوگ قرآن کے قریب نہیں آتے. لوگوں میں اسٹیگنیشن آتی ہے اور پھر اسٹیگنیشن ان کو وہاں کھڑا نہیں رہنے دیتی، پھر آہستہ آہستہ وہ اسٹیگنیشن ریفیوٹیشن میں بدل جاتی ہے. پھر وہی مسلمان جن کا دل چاہ رہا تھا قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے کا، وہ قرآن سے ایلینیٹڈ محسوس کرنے لگتے ہیں. تو یہ قرآن میں قسم کا انداز لایا جاتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ریفلیکشن کے لیے. Ask yourself why you are sitting in front of Quran right now. کیوں بنایا ہے اللہ نے تمہیں مسلمان؟
اس لیے یہ قسم کا انداز آتا ہے، یہ صرف اور صرف مقسم بھی اور مقسم علیہ جاننے کے لیے نہیں آتا، یہ تو بیسس ہے۔ اب ریزن بتا دی قرآن نے کہ یہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے قرآن میں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اس میں تمہارا کتنا فائدہ ہے، تاکہ تمہیں پتا چلے تو تمہارا دل منور ہو، اور پھر تمہارے دل کے تھرو، تمہارے اخلاق کے تھرو، تمہارے آس پاس کے لوگوں کو اس دین کی خوبصورتی، اس دین کا دھیما پن، اس دین کی محبت، اس دین کا کمفرٹ پرووائڈ کرنا، اس دین کا شفا دینا، اس دین کا سکون کا سورس بن جانا، یہ تمہارے تھرو لوگوں کو نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پر آخری سانس تک ہمیشہ احسان کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہوا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تمام ڈاکٹرز کو مریضوں کی درست ٹریٹمنٹ کرنے کی صحیح گائیڈنس عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو جو اس وقت اللہ آپ کے کلمہ کن کے محتاج ہیں، ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ سب لوگوں کی جائز دعائیں قبول فرمائیے۔ سب ماں باپ کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں بہت برکت اور ریسورسز میں بہت برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔